तहज्जुद के लिए उठते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर होते हैं। मैंने भी जब ये हदीस पढ़ी थी मुझे नहीं पता था, क्योंकि यूजुअली होता है कि हम उठते हैं फिर फौरन ही हम या तो तहियतुल वुदू 2 रकात नमाज से स्टार्ट कर लेते हैं, तो वरना फिर रेगुलर हम अपनी नफल पढ़ लेते हैं। तो जो वितर है, सॉरी वो तहज्जुद की नमाज है ना, उसमें बड़ी कसाइश है। मतलब कई दफा होता है कि अच्छा हमने कितनी पढ़नी है, बाज लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता, वो 2 रकात भी पढ़ ले तो वो भी ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट नमाज नहीं है। रसूल अल्लाह से डिफरेंट साबित है। ज्यादातर मैंने जो देखा कि 11 रकात थी, कि 8 2-2 रकत करके वो नफल पढ़ते थे एंड फिर वो 3 वितर के साथ उसको कंप्लीट करते थे। और कई जगह पे ये भी आया कि उन्होंने 6 पढ़े और फिर 3 वितर पढ़े, कई इससे भी ज्यादा आया। तो इट ऑल डिपेंड कि आपकी उस वक्त सिचुएशन क्या है, आपकी जब आंख खुली है। तो वही मैं कहूँगी सूरत मुज़म्मिल पढ़ के देखिएगा, आपको पता चलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया है उसमें। तो हजरत आसिम बिन हमीद, ये निसाई की हदीस है जी 1618। वो उन्होंने हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी तहज्जुद पढ़ते थे तो वो कैसे शुरू करते थे। तो हजरत आयशा ने उनको कहा कि आसिम, तुमने मुझसे वो सवाल पूछा है जो आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम तक दीन कैसे आया है, कितनी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके दिल में डाला होगा, क्योंकि हमें बाद में अमल करना था। तो हजरत आयशा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ये तहज्जुद शुरू करने से पहले, अल्लाह अकबर या नियत करने से भी पहले ना 10 मरतबा, ये 5 चीजें हैं, आप ये याद रखिएगा। 10 मरतबा अल्लाह अकबर, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मरतबा सुबहानल्लाह और 10 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह और 10 मरतबा इस्तगफार करते थे, अस्तगफिरुल्लाह कहते थे। अब देखिए 10-10 मरतबा ये 5 चीजें हैं। और उसके बाद फिर ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फिरली वहदिनी वरफानी व आफिनी। ये कौन सी, ये 4 चीजें होगी, ठीक है। 5 वो पहले थी, अब ये एक ही दफा में ये अल्लाहुम्मा अग़फिरली वहदिनी वरफानी वरज़ुक़नी व आफिनी, तो ये वाली दुआ पढ़ते थे, ठीक है। मैं फिर से पढ़ दूं एक दफा, अल्लाहुम्मा अग़फिरली वहदिनी वरज़ुक़नी व आफिनी, तो ये पढ़ते थे। और फिर इसके अलावा ये मैंने हरम को दुआ दी है, इंशाल्लाह ये पोस्ट कर देगी ताकि आप लोगों को आसानी से मिल जाए, क्योंकि ये पहली 2 तो आप लोगों को सबको आती होंगी, इसलिए ये कोई मुश्किल नहीं है। तीसरी जो चीज वो दुआ मांगते थे, आऊज़ु बिल्लाहि मिन दैकिल मुकामी। दैकिल मुकामी कहते हैं कि दिल की तंगी नहीं हो जाती, जैसे कि ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ। आप देखिए मांग कौन रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारा क्या हाल होना चाहिए कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ क़यामत के दिन तेरे सामने, यौमुल क़यामा, क़यामत के दिन तेरे सामने खड़े होने की तंगी से। वो जो दिल तंग होता है ना, डर लगता है, कि उससे अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह मांगते थे। एवरी डे जब वो तहज्जुद पढ़ते थे तो ये दुआ मांगते थे, आऊज़ु बिल्लाहि मिन दैकिल मुकामी यौमुल क़यामा, कि अल्लाह मैं क़यामत के दिन तेरे सामने खड़े होने की तंगी से, दिल जैसे तंग हो जाता है, घबराहट होती है, उससे मैं तेरी पनाह में आता हूँ। बहुत प्यारी दुआ है। और इसके बाद वो तहज्जुद स्टार्ट करते थे। तो मुझे भी नहीं पता था, जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे इतना अच्छा लगा कि देखें हमें किस तरह से रहनुमाई मिलती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जी हमारे रास्ते आसान करे, आमीन सुम आमीन। तो आइए हम आते हैं सूरत अल हिज्र की। आज हम आयत नंबर 80 करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे पहले हम ये पढ़ चुके कि ये जो हम सूरा पढ़ रहे हैं ये कौन सी है, मक्की दौर की सूरा है। और आप एक दफा याद कर लीजिएगा कि ये वो दौर था जिसमें मुसलमानों पे बहुत जुल्म होते थे। ये ऐसा नहीं था कि जो मुसलमान हो गया उसको कोई हार पहनाए जा रहे हैं या उसको मुबारकबाद। अब तो कोई मुसलमान होता है तो हम क्या करते हैं, मुबारकबाद देते हैं ना, और कितने खुश होते हैं कि चलो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको दीन की तौफीक अता की, और वो खुशियों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं वो सारी कम्युनिटीज में और इस तरह से। लेकिन उस वक्त अपने ही लोगों में जब कोई मुसलमान होता था तो उस पर जुल्म की इंतहा हो जाती थी। ये आप लोगों ने बार बार पढ़ा है। तो ये उसी नक्शे को आप अपने ज़हन में रख के देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्लियां दे रहे हैं, और उनके जरिए हमें ये तसल्लियां दे रहे हैं कि देखो तुमसे पहले लोगों ने भी ऐसे किया था। ये तुमको पहली दफा नहीं है कि तुम अपने इर्द गिर्द लोगों को देख रहे हो कि वो अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात नहीं मान रहे हो। तुम्हें लगता है कि इस क्या मतलब, इनको किस चीज की समझ नहीं आ रही है, इतनी बैना चीज है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर मुसलमान हैं तो हम दूसरे किसी और जैसे जो फॉलो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकती हूँ कि आगा खानी कम्युनिटी है यहाँ पे या इस तरह से, तो हमें लगता है कि इनको
ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر قرآن جب زندگیوں میں کھلتا ہے نا تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بھی بات نہیں ہے. جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین پہ بھیجا، یہ تب کی سٹوری ہے. اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ آپ لوگ یا مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ اپنے دین کے لیے چن لیا ہے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اب دیکھیں آپ ایسے تو نہیں کلاس میں آ کے بیٹھے ہوئے نا، کوئی نہ کوئی تو محبت ہوتی ہے، ادروائز تو اس وقت ڈرامہ دیکھ لیتے یا یوٹیوب میں بیٹھے کچھ اور دیکھ رہے ہوتے یا کچھ بھی. آپ نے قرآن کیوں کھولا ہوا ہے؟ آپ کیوں قرآن کی بات سننا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عزت عطا کیا ہے کہ آپ اللہ کی بات کو سمجھ سکیں تاکہ آپ کے عمل میں ڈھل جائے. تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا رہے تھے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَذَّبَ، اور البتہ یقیناً جھٹلایا، اصحاب ہجر والوں نے، المرسلین رسولوں کو. یہ کون سی قوم تھی؟ ہجر جو تھے نا یہ سمود کی قوم تھی، جو حضرت صالح علیہ السلام کی بیسیکلی قوم تھی. ان کی طرح اس سے پہلے عاد قوم تھی جن کے اوپر عذاب آیا تھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کو پیدا کیا. اب شروع میں تو یہ لوگ ٹھیک ہوتے تھے، کیونکہ ہمیشہ سے یہ ہوا نا کہ نبیوں میں سے جنہوں نے ان کی بات مانی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی اور باقیوں پہ عذاب آ جاتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ پھر وہی لوگ ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے تھے. آج بھی آپ آنیسٹلی ایسے لگے گا آپ کو کہ لگے گا کیا لگ رہا ہے جب سے قرآن پڑھے کہ ایکچولی وہی دور آج کا بھی، میرے ارد گرد بھی وہی سارا کچھ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو قوم صالح تھی نا، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو سمود تھی، اب ان کا کیا تھا کہ یہ جب ان کو بتا رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس قوم کی طرف بھیجا کہ ان کی طرف جاؤ اور ان کو جا کے بتاؤ کہ یہ شرک کر رہے ہیں اور یہ جو بھی غلط کام کرتے ہیں. اب یہ قوم بھی اس زمانے کی ترقی یافتہ، جیسے کہتے ہیں نا بہت کامیاب لوگ ویسے تھے، کیونکہ یہ کہتے ہیں پہاڑوں میں اپنے گھر، آج کل ہم جیسے جاتے ہیں فار ایگزامپل آپ دیکھیں آپ مری کی سائٹ پہ جائیں گے یا یہاں پہ آپ کیلیفورنیا جاتے ہیں یا سین ڈیگو جائیں گے تو آپ پہاڑوں پہ گھر دیکھتے ہیں. نہ صرف پہاڑوں کے اوپر گھر، یہ پہاڑوں کو کھود کے اندر سے مطلب اوپر، آپ سوچیں اتنا مشکل کام کہ وہ اندر 100 کمروں کے ان کے گھر ہوتے تھے، پورے بازار اندر ہوتے، پورے شہر انہوں نے بنائے ہوئے تھے اندر. اور یہ سمجھتے تھے ہم تو بڑے کامیاب لوگ ہیں، ہمیں کیا کرنا ہونا ہے ہمارے ساتھ، ہم تو پہاڑوں میں امن سے. اور یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی 2 سال 3 سال کی بات ہے، کافی سالوں سے وہ اس طرح سے رہ رہے تھے اور یہ نہیں مان رہے تھے حضرت صالح علیہ السلام کی بات. اور ان کے جو سردار تھے ان میں سے ایک سردار نے لوگوں کے ساتھ مل کے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو نا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا یا کچھ ہے تو پھر ہمیں معجزہ دکھاؤ. پہلے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ عذاب لے آؤ، جب ان کے اوپر فائنلی عذاب آیا تھا وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ معجزہ دکھائیں کوئی، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم کیسے مانیں. اور معجزہ بھی انہوں نے کیا مانگا کہ ہمیں پہاڑ میں سے ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک اونٹنی نکلے، پہاڑ پھٹے اور اس میں سے اونٹنی نکلے اور وہ 10 مہینے کی حاملہ ہو اور اس سے نکلتے ہی اس میں سے بچہ بھی وہ پیدا کرے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اگر میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں یہ معجزہ دکھا دے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ایمان لے آئیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے اسی وقت 2 رکعت نماز کہتے ہیں کہ کھڑے ہوئے پڑھنے کے لیے اور اللہ سے دعا کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دکھا دیا. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہتے تھے نا مشرکین مکہ، تو رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں یہ کہتے تھے کہ نہیں ان کو معجزے دکھانے؟ کیونکہ اس سے پہلے دکھائے تھے معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ. تو یوں نازل ہوتے تھے، منہ سے بات نکلتی تھی تو معجزہ نازل ہو جاتا تھا. آپ نے وہ پڑھا تھا وادی تھی میں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر معجزوں کی بارش کی ہوئی تھی، پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور پھر آخر میں تو کیا ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو ان کے اوپر بھی پھر عذاب آئے گا. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں آپ ایسے نہیں کرنا، میں ان کے لیے دعا کرتا رہوں گا، میں ان کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. تو ان کی قوم کو جب معجزہ انہوں نے دیکھا، اونٹنی دیکھی ہے آنکھ کے سامنے نکلی کہ اتنی بڑی وہ اونٹنی تھی کہ وہ صالح علیہ السلام کا جو کنواں تھا وہ پورا پانی اس کا پی جاتی تھی. ایک دن وہ دودھ دیتی تھی جس سے پوری، آپ سوچو پوری قوم کو وہ دودھ کافی ہو جاتا تھا. اب ایک دن وہ پانی پیتی تھی اور ایک دن قوم کے لوگ پانی پیتے تھے. آہستہ آہستہ شروع میں تو ان میں سے کچھ لوگ تھے وہ ایمان بھی لیا، لیکن آہستہ آہستہ پھر سے ویسے کی ویسے ہو گئے. اب کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے یہ پلان کرنا شروع کیا کہ ہم یہ تو تنگ آ گئے ہیں، یہ تو کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرنا، اس کو تم چھوڑ دو، وہ جیسے بھی کھاتی پیتی ہے یہ اس کو چلنے دینا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے.
اب کیا کیا انہوں نے پلان کیا اور مل کے انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ ملے اور انہوں نے وہ اونٹنی جو ہے اس کو قتل کر دیا, اس کو مار دیا. اور جیسے ہی انہوں نے مارا پھر ان کے اوپر عذاب آیا تھا, اور عذاب بھی 3 دن حضرت صالح علیہ السلام کو جب انہوں نے قتل کرنے کا پلان بنایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہوں نے حضرت صالح نے بتایا اپنی قوم کو کہ تم پر اب ایسے عذاب آئے گا. تو کہتے پہلے دن جو تھا ان کے سب کے چہرے سرد ہو گئے. اب ان کو پتا تھا, ان کو 3 دن کی جیسے مہلت تھی, انہوں نے کہا کچھ نہیں ہونا, ایسی اب رات ہوئی تو کہ انہوں نے کہا دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا. اب اگلا دن ہوا تو ان کے چہرے سب کے سرخ رنگ کے ہو گئے. پھر کہتے سارا دن گزرا, تیسرا دن آیا تو سب کے چہرے سے آؤ گے, اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائے. اب آپ دیکھیے جب کورونا آیا تھا تو کیا ہوا تھا, چیخیں نکل گئی تھی نا ہم لوگوں کی, اذانیں کہاں مطلب اپنی چھتوں پہ چڑھ کے سب اذانیں دے رہے ہیں, مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, ٹی وی پہ بھی یہی آتا جا رہا ہے, یہ دعا پڑھے یہ دعا پڑھے. گزر گیا, پھر کیا ہوا, وہی سارا کچھ, وہی ڈانس, وہی پارٹیز, وہی شادیاں, وہی مہندیاں, وہی سارا کچھ ویسے کا ویسے. اب کچھ چینج لگ رہا ہے اتنی دیر کے بعد آپ کو؟ نہیں ہے نا. اللہ اکبر. کیونکہ آپ جب تک ریلیٹ نہیں کریں گے ان چیزوں کو نا تو ہمیں قرآن کی اس طرح سے سمجھ نہیں آئے گی. حالانکہ ابھی بھی ہم بالکل سطح پہ پڑھ رہے ہیں, ابھی بھی کوشش یہی ہے کہ بس ہم اس میں عمل والی چیز لیں کہ یہ آیا میری زندگی میں کیا عمل کرنے کے لیے ہے اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا سبق دے رہے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ جب تیسرے دن بھی اس طرح سے ہوا تو تیسرا دن ختم ہوا, انہوں نے کچھ نہیں ہونا, تو پھر صبح ہونے سے پہلے ان کے اوپر چیخ اور زلزلہ 2 عذاب آئے تھے. اب چیخ کا مقابلہ کیا کوئی کر سکتا ہے؟ اب جیسے کوئی پانی آتا ہے یا بند باندھ لے یا کچھ ایسی چیز کر لے, لیکن ایک ایک بندہ کہتے جہاں جہاں جس جگہ تھا وہاں پہ وہ اسی طرح سے وہ ڈھیر ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سوائے ایک آدمی کے, جب پوچھا تھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ہجر میں ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے جسے اللہ نے ہلاک کر دیا, سوائے اس شخص کے جو حرم میں تھا. اس وقت ان کی وادی سے کوئی ایک بندہ حرم میں گیا تھا. آپ دیکھیں اس زمانے میں بھی حرم میں یہ جاتے تھے, رائٹ, تو حرم میں تھا, وہ بچا, جب وہ وہاں سے نکلا تو اس کے بعد اس کے اوپر بھی عذاب آ گیا تھا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یہ وادی جو تھی نا, کیونکہ عرب کے لوگ اس سے فیملیئر تھے, کیونکہ جب یہ گزرتے تھے سفر کرنے کے لیے تو یہ وادی راستے میں آتی تھی. جب تبوک کا سفر انہوں نے کیا تھا, جنگ تبوک ہمیں پڑھی تھی پہلے بھی, اس کے بارے میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب راستے میں قیام کیا تو صحابہ سے فرمایا تھا کہ اصحاب ہجر کے متعلق فرمایا کہ اس قوم کے پاس سے جب گزرو تو روتے ہوئے گزرو ورنہ نہ گزرنا, اور ورنہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہو جائے گا جیسا کہ ان پر ہوا تھا. اور اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے ڈھانپ لیا تھا, کیونکہ وہاں پہ تھوڑی دیر جب رکے تو صحابہ نے آٹا گوندھ لیا وہاں پہ, اور وہ پانی ڈول جیسے بھرتے ہیں, کیونکہ اس وقت ساتھ تو نہیں لے کے چل رہے ہوتے تھے نا, تو کنواں جہاں بھی ہوتا تھا وہاں پہ وہ جگہ بنا لیتے تھے. تو جب رسول اللہ کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا دیکھیں تبوک کا سفر آپ لوگوں کو اگر یاد ہے کہ کتنا مشکل تھا, کھانا ختم ہو گیا, اور اتنا جو پانی اونٹوں کو ذبح کر کے ان کا جو پانی تھا وہ نکال کے پینا پڑا تھا ان کو. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ پانی گرا دو اور جو آٹا گوندا ہے اسے اونٹوں کو کھلا دو, تاکہ اور پانی واپس آ کے حضرت اس کنویں سے لو جہاں سے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی, یہاں کا پانی بھی نہیں تم پیو. اللہ اکبر. تو یہ وہ قوم تھی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اصحاب. اچھا اب یہاں پہ دیکھیے کہ اصحاب الحجر جو تھے یہ سمود کی قوم, انہوں نے تو حضرت صالح کو جھٹلایا تھا نا صرف. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہاں پہ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ, اصحاب الحجر نے جھٹلایا المرسلین, رسولوں کو. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے بھی, کیونکہ ایک رسول کو جھٹلانا, ایک رسول کو نہ ماننا, تمام رسولوں کا انکار کرنا, مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. سورۃ البقرہ کی آخری رکوع میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی یہی فرمایا تھا کہ جو ہم نے پڑھا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ لا نفرق بین احد من رسل, لا نفرق بین احد من رسل, کہ ہم کسی رسول کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرتے.
درجات رسولوں کے جو ہے وہ اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی کہ اللہ ہے جس نے رسولوں کسی سے کلام کیا, کسی کو کیا معجزہ دیا, کسی کو کیا کون سا رتبہ دیا, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. لیکن ہم ایز اے انسان, ایز اے مسلمان, ہم کسی نبی کسی رسول میں فرق نہیں کر سکتے, ہمارے لیے سب ایک برابر عزت کے ہیں. اب یہاں پر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا, اور دی ہم نے انہیں آیاتنا اپنی نشانیاں, فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ, اور وہ اس سے اعراض کر رہے تھے. اور کیوں, کون سی معجزہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ اونٹنی کا جو معجزہ تھا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس کے باوجود بھی, معجزہ دیکھنے کے باوجود وہ انکار کرنے والے ہو گئے, اعراض کرنے والے ہو گئے. وَكَانُوا, یہ قوم کون تھی, وَكَانُوا يَنْحِتُونَ, کہ وہ تراشتے تھے, من الجبالی, پہاڑوں سے, بیوتن, گھروں کو, آمنین, امن سے رہنے کے لیے. اتنی بہادر قوم, اتنی آپ سوچیں کہ کیسے وہ بناتے ہوں گے. ہماری تو اب آج کے زمانے میں ہم دیکھیں کرینیں اتنی بڑی اوپر جاتی ہیں اور پھر جا کے کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ پہاڑ کے اوپر گھر ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو یہ پوری کی پوری قوم ہی ایسے تھی کہ پہاڑوں کے اندر ابھی تک. کہتے کہ ابن بطوطہ جب 8ویں صدی میں گئے تھے حج کرنے کے لیے تو وہ رکے تھے. اور یہاں پہ بھی اب وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے گھر میں تھے. اب حضرت یوسف کی سائڈ دیکھیے کہ وہ بچہ جس کے گھر میں ہے اس کے پریشر میں بھی ہے, اب وہ عورت ان کو فلرٹ کر رہی ہے, اس کو اپنی طرف لے جا رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ ہوا کیا تھا. اب یہ سٹوری تو بہت پہلے سے چل رہی تھی نا, اب وہ ٹائم آ گیا کہ جب اسے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا, وہ اس کو کسی بھی طرح سے اس کے ساتھ وہ گناہ کرنا چاہ رہی تھی, جو اس حد تک کہ وہ بالکل ہی وہ ورڈ میں بار بار نہیں بولوں گی, یو انڈرسٹینڈ. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ, تو اس نے کیا کیا, اچھی طرح سے اس نے دروازے بند کر لیے. وَقَالَتْ, اور کہا, حَيْتَ لَكْ, کہ آ جاؤ تم, قَالَ, کہا, مَعَاذَ اللَّهِ, کہ اللہ کی پناہ. اب آپ دیکھیے, آپ میں سے ہر کوئی کو میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ یہ جو کہا یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ کی پناہ, تو یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جس میں یہ اعوذ باللہ سے بھی بڑا ہے کہ اللہ کی پناہ, کہ اے اللہ مجھے سنبھال لے, اللہ مجھے اپنی حفاظت میں کر لے, اے اللہ میں بے بس ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. جب بھی ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی کسی سچویشن میں آئے گا تو یہی دعا پڑھیے گا, اعوذ باللہ. اگر یہ یاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو ہماری زندگی میں اتنا کامن ہے نا, وہ پڑھ لیا کریں, اللہ اپنی حفاظتوں میں لے لے گا. آپ دیکھیے کہ آج کل کتنا کامن ہے, جاب پہ ہراسمنٹ ہوتی ہے, اسکولوں میں بچوں کے, کیونکہ آدمی پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اسکول میں بھی ایسی والی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. گھروں میں جو کام والے ہیں ادھر ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اب وہ زمانہ آ گیا کہ ہم وی ٹاک اباؤٹ, اور کرنا بھی چاہیے, کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, ایسے نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا. الحمدللہ یہ اتنی اویئرنیس تو آ گئی ہے ہم لوگوں میں, لیکن اب دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ جا کدھر رہا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو فرمائے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں. اسی طرح سے ہم صبح شام کے کلمات بھی پڑھتے ہیں نا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ والے, تو وہ ایوری مارننگ ایوری نائٹ ضرور پڑھا کریں جب بھی کبھی آپ کام میں ہوں گے, کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے مجبوریاں ہو جاتی ہیں لوگوں کی. اور میں آئی ڈو انڈرسٹینڈ بہت ابھی ریسنٹلی میری ایک بچی سے بات ہوئی ہے, اتنی پیاری بچی جس کی خدی جاب چھوٹ گئی. ابھی اس کے لیے اتنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ باس جو ہے وہ اس کے ساتھ جو بھی غلط کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اور اس نے جب کمپلین کی اوپر والے باس کو, تو وہ آپس میں ملے ہوئے تھے, تو اس کو جاب چھوڑنا پڑی. تو بہت کچھ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظتوں میں رکھے. بس یہ والا کلمہ میں نے آپ کو بہت زور سے بتانا تھا کہ کبھی بھی زندگی میں کہیں پھنس جائیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ پڑھا کریں. ہمیں تو یہ لگتا ہے نا ہم تو اس لیے پڑھتے شیطان دور ہو, نہیں, اللہ جی مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں, یا اللہ میں بہت کمزور ہوں, یا اللہ میں اس فتنے سے نہیں نکل پا رہی ہوں, میں نکلنا چاہتی ہوں, یا اللہ میں پھنس گئی ہوں اس کے اندر. کسی بھی حال میں دیکھیں یہ ایک پکار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, معاذ اللہ, اللہ تیری پناہ, انہو ربی. اور اب وہ کیا جواب دے رہے ہیں اس عورت کو جب اس نے کہا کہ آ جاؤ, بے شک ربی میرا رب, احسن مسوایا, کہ اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. اب اس کی دو طرح کی تفسیر مفسرین کرتے ہیں. نمبر 1 جی کہ اگر تو اس نے ربی اس زمانے میں اپنے اس کو بھی کہتے تھے, جو جس کا غلام ہوتا تھا نا بندہ, تو اس کے مالک کو بھی ربی کہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ اس کے بعد سے کوئی غلام جو ہے وہ اپنے آقا کو رب نہیں کہے گا. تو اس کا یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ میرے تو جس نے مجھے خریدا ہے اس نے مجھے اتنی اچھی جگہ پہ رکھا, اتنی اچھے سے رکھا, تو میں احسان فراموش نہیں ہو سکتا ہوں. لیکن دوسری تفسیر میں یہ آتا ہے
کہ انہوں نے یہ کہا ربی میرا رب مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ احسن مسوایا کہ مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، اچھی جگہ پہ رکھا ہے، انہو لا یفلح الظالمون کہ بے شک جو ظالم ہے نا وہ فلاح نہیں پاتے. کہ ہماری نماز میں ہمارا خیال ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی رکعت ہی بھول جاتے ہیں، اور پھر شیطان ہمارے اتنے وسوسے اس وقت دل میں ڈالتا ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ سارے دن کی پلاننگ اس وقت ہمارے ذہن میں آتی ہے. تو یہی بات ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنی نماز میں خشیت کیسے لے کے آئے، ہمارا دھیان کیسے نماز میں رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی تھی. حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ میری نماز کے اور میری قرات میں شیطان حائل ہو جاتا ہے اور میری نماز کو مجھ پر شک میں ڈال دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ شیطان ہے جس کو خنزب کہتے ہیں، اور اس کی یہ ذریات پوری ہے جو نماز میں شک و شبہ ڈالتی ہے. تو اس وقت اگر تمہیں ایسی حالت ہو تو تم اللہ سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اور اپنی بائیں جانب 3 دفعہ تھتکارو، جیسے تھو ایسے کہتے ہیں نا، 3 دفعہ تھتکارو. اور یہ آپ نماز کی حالت میں دا مومنٹ آپ کو ایسا ہو آپ تب بھی کر سکتے ہو، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. تو ایسا کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کو تم سے دور کر دیں گے. تو حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے کہ میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مجھ سے دفع کر دیا. اب مشکات المصابیح کی شرح جنہوں نے لکھی ہے، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا ایک تجربہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے تھے کہ جیسے اللہ اکبر کہنے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے تکبیر تحریمہ سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت پڑھنے، اور پھر 3 مرتبہ اپنے لیفٹ سائڈ پہ تھو 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 ایسے کرتے ہیں نا، تھتکارتے ہیں، ایسے آپ نے کیا، پھر آپ نے اللہ اکبر کیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی. نگاہ کی حفاظت کیسے کرنا ہے؟ جب آپ قیام کی حالت میں ہیں تو آپ کی نگاہ جو آپ کی سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، اور جس وقت آپ رکوع میں جاتے ہیں تو پاؤں کی پشت انہوں نے لکھا ہے کہ جب آپ اس طرح آپ کی نگاہ ہونی چاہیے. بعض لوگوں نے اس کو پاؤں کا انگوٹھا جو ہوتا ہے ادھر بھی کہا کہ آپ اپنی نگاہ وہاں پہ رکھیں. تو ادھر وے آپ کچھ بھی دونوں میں سے جو بھی چیز کریں گے. اور پھر جب آپ اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کی نگاہ جو ہے اپنے ناک کے بھانسا، یہ جو جگہ ہوتی ہے نا وہاں پہ آپ کی نگاہ ہوگی. اور جب آپ قادم میں آتے ہیں تو آپ تحیات پڑھتے ہیں تو آپ کی نگاہ کی گود میں ہوگی. تو آپ اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو ایسی پرابلم نہیں ہوگی اور آپ کا کبھی بھی خیال ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا. اب انشاءاللہ ایسا کرنے سے ہمارا خیال جو ہے جو ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے، ہمارا دماغ میں 100 طرح کی پلاننگ آ جاتی ہیں، وہ نہیں آئیں گی. آپ کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع رکھے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.